अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। First time Kiran says, should we move out of India? That's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. इंटरव्यू में जो कुछ कहा उस पर कायम हूँ। भारत छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आमिर खान का ताज़ा बयान। कानपुर में आमिर खान के खिलाफ बगावत के मुकदमे की दरख्वास्त। महाराष्ट्र के वजीर रामदास ने आमिर खान, शाहरुख खान और दिलीप कुमार को सांप से तशबीह दे डाली। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के MLA इंजीनियर रशीद पर इंतहा पसंद हिंदुओं का एक और हमला। First time Kiran says, should we move out of India? रूस और तुर्की के ताल्लुकात में कशीदगी। मॉस्को हुकूमत का रूसी शहरियों को तुर्की न जाने का मशवरा और बहिरा रूम में एयर डिफेंस निजाम से लैस बहरी जहाज भेजने का ऐलान। दूसरी जानिब नेटो ने तुर्की की हिमायत का ऐलान कर दिया। रूसी वजीर खारजा कहते हैं कि नेटो इजलास में रूस से तैयारा गिराए जाने के वाक़े पर न तो माजरत की गई और न ही ताज़ियत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी 2018 के इंतखाबात में भी वोट नहीं डाल सकेंगे। बायोमेट्रिक तस्दीक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन और नादरा ने उज़्र पेश कर दिया। जमात इस्लामी का कराची में पोलिंग स्टेशन के अंदर फौज तैनात करने का मुतालिबा। सिराजुल हक का 28 नवंबर को तहरीक इंसाफ से मिलकर शहर कायद में मार्च का ऐलान। तो भारतीय अदाकार आमिर खान और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान के हवाले से कुछ अहम खबरें जिस पर तबसरा करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन शाम साहब, सबसे पहले कराची में फवारा चौक में जो आज मंजरनामा था वो आपको नाज़रीन को मैं दिखाना चाहूँगा। असातिज़ा से सरकारी स्कूलों के ये अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे थे और इनके साथ जो सलूक वहाँ पर हुआ, पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया असातिज़ा इकराम पर, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। मुझे तो बहुत तशवीश इस पर हुई कि असातिज़ा के साथ इस तरह का सलूक किया जाना चाहिए क्या? देखिए, जो वाटर कैनन है इसका इस्तेमाल तो कोई ऐसी बात नहीं है बुरी, लेकिन लाठी चार्ज भी हुआ। लाठी चार्ज हुआ है, उस पर आप कह सकते हैं कि वो ज्यादती है, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये जो असातिज़ा हैं हमारे, ये लाठी चार्ज का सबक यही देते हैं। जो डंडा चलाते हैं ना बचपन से बच्चों का, तो हो सकता है पुलिस वाले जो है इनके शागिर्द हो इनमें से बास, तो बार लाठी चार्ज तो नहीं होना चाहिए था टीचर्स पर। लेकिन जो पानी फेंकने का मामला है, ये तो एक जदीद तकनीक है मुंतशिर करने की, इससे तो कोई किसी को ज़र्ब नहीं लगती। लेकिन और सवाल इसमें यह है ना कि अब वो मुस्तकिल किया जाए, हमारे तरक्कियां दी जाए और सेक्रेटरी से इनको हटाया जाए। ये 3 मुतालिबात हैं, तो मुतालिबात के लिए उनसे मुज़ाकरात किए जाते, नौबती क्यों आनी थी गवर्नमेंट ने कि वो इस तरह असातिज़ा इकराम बाहर आए? असल में आप लोग जो है ना माशाल्लाह, वो आपको बिला सोचे समझे जो लोग सड़क पे आता है उसकी हमायत करने की आदत है। ये जो असातिज़ा है, मैंने जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उनकी गुफ्तगू खुद सुनी थी कामरान खान साहब के प्रोग्राम में। फजलुल्लाह साहब जो हैं, इन्होंने कहा था कि हम नहीं, पता नहीं फजलुल्लाह साहब जो है तालीम के, ये मुझे पता नहीं, नाम उनका मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू सुनी थी और जो चीज़ मुझे याद ना हो मैं उसके बारे में इतना वसूख से बात नहीं करता। तो उन्होंने ये कहा था कि हम इनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और कई ये जो असातिज़ा हैं सिफारिश से भर्ती हुए हैं और इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये मतलूबा मयार पर पूरे नहीं उतरते, इसलिए हम इस सब का जायजा ले रहे हैं। तो अगर तो असातिज़ा का एक ग्रीवेंस वो भी है कि वो स्क्रूटनाइज किए जा रहे हैं, तो इस ग्रीवेंस के साथ तो हम हो नहीं सकते और ना ही ये कह सकते हैं कि सेक्रेटरी एजुकेशन को तब्दील किया जाए असातिज़ा कहने के बाद। हाँ, इनके जो मुतालबात हैं वो सुनने चाहिए, जो उनमें से जायज़ है वो तस्लीम भी करने चाहिए और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने चाहिए। लेकिन असातिज़ा को भी मालूम होना चाहिए कि जो एहतजाज है उसका भी कुछ तरीका होता है। ये यहाँ बैठ सकते थे, अपने होंठों पर कोई लब अपने सी सकते थे जैसे ईरान वाले कर रहे हैं,
تو مگر بہت سے طریقے احتجاج کے ہیں. یہ بچوں کی طرح لڑکوں کی طرح احتجاج جو ہے استادوں کو زیب نہیں دیتا, تو ذرا ان کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بھارتی اداکار عمران خان کا جو حالیہ بیان تھا اس پر تو بھارت میں عمران خان کی طرف جا رہے ہیں, وہ بھی جاتے ہیں ہم, لیکن عامر خان کی پہلے بات کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس پر تو بھارت میں بہت شور اور بہت چرچا اور بہت ان کی آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے ان کے بیانات کو. اس پر پہلے ایک رپورٹ آپ دیکھ لیجئے, ہم نے تیار کی ہے, وہ دیکھیے رپورٹ, پھر اس پر بات ہوگی. کے معروف اداکار عامر خان نے دہلی میں منعقدہ رام ناتھ گوینکا صحافت ایوارڈ کی تقریب میں فقط اتنا ہی کہا. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. بس پھر کیا تھا, انتہا پسند ہندوؤں نے کنگ خان کو آڑے ہاتھوں لیا, اور تو اور ان کے ساتھ کئی فلموں میں کام کرنے والے انوپم کھیر نے عامر خان پر تنقید کر ڈالی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ڈیئر عامر خان, کیا آپ نے کرن سے پوچھا تھا کہ وہ کون سے ملک جانا چاہیں گی؟ کیا آپ نے انہیں یہ بتایا کہ اسی ملک نے آپ کو عامر خان بنایا ہے؟ انوپم نے عامر کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ میں کہا, کیا آپ نے کرن کو بتایا ہے کہ آپ اس ملک میں اس سے بھی زیادہ برے دور میں رہے, لیکن آپ نے کبھی ملک چھوڑنے کا نہیں سوچا؟ فلم اداکار انوپم کی بیوی کرن کھیر بی جے پی کی رہنما ہے, اور گزشتہ دنوں انوپم نے مارچ فار انڈیا نکالا تھا اور کہا تھا کہ ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی نہیں بلکہ انتہا پسند ہندوؤں نے اداکار کی تصاویر اور پوسٹرز بھی جلا دیے. لیکن دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے ٹویٹ کیا کہ عامر خان کا ایک ایک لفظ سچ ہے. بھارت کے سینئر صحافی راجن مہان نے لکھا ہے کہ اگر عامر بغیر گالی سنے کھل کر اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک میں عدم برداشت بڑھ رہی ہے اور آزادی سمٹ رہی ہے. یاد رہے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی شدید عدم رواداری پر ملک بھر سے درجنوں ادیبوں, شاعروں اور اہم شخصیات نے احتجاجاً قومی ایوارڈز واپس کیے ہیں. اور اسی رویے پر بالی ووڈ کے ایک اور نامور اداکار شاہ رخ خان نے بھی تشویش کا اظہار کیا. شاہ رخ نے مذہبی عدم رواداری پر کہا تھا کہ لوگ سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول دیتے ہیں. مذہبی طور پر عدم رواداری ہے, ایک محب وطن کے طور پر اس ملک میں سیکولر نہ ہونا سب سے بڑا جرم ہے. شاہ رخ خان اور عامر خان کے بعد اب آسکر انعام یافتہ موسیقار اے آر رحمان بھی بول پڑے. اپنے تازہ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ عامر خان کے بیان سے متفق ہیں اور انہیں بھی ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری پر تشویش ہے. اے آر رحمان کو ہندو انتہا پسند تنظیم وشوا ہندو پریشد نے اپنے گھر واپسی پروگرام کے تحت ہندو مذہب قبول کرنے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی. گوا میں ایک فلمی ایوارڈ کی تقریب میں اے آر رحمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں دنیا کے سامنے مثال قائم کرنی چاہیے, کیونکہ ہم مہاتما گاندھی کی سرزمین کے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ دکھا دیا تھا کہ بغیر تشدد کے کیسے انقلاب لایا جا سکتا ہے. ادھر مہاراشٹر کے وزیر رام داس نے جلتی پر مزید تیل ڈالتے ہوئے کہا کہ شاہ رخ خان, عامر خان اور دلیپ کمار بھارت کے لیے. شام صاحب, جب وزراء یہ کہیں گے کہ یہ سانپ ہیں, ہم نے دودھ پلایا اور اب یہ آستین کے سانپ ثابت ہو رہے ہیں, تو پھر سرکاری طور پر اس کا مطلب گورنمنٹ پشت پناہی کر رہی ہے انتہا پسندی کی بھارت میں؟ یہ وزراء خود سانپ ہیں جو بھارت کو ڈسنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ جو حکومت ہے بی جے پی کی اور مودی صاحب کی, بی جے پی کی حکومت تو پہلے بھی آئی تھی, اٹل بہاری واجپئی صاحب وزیر اعظم بنے, لیکن اس طرح کی صورتحال درپیش نہیں ہوئی. اس وقت جو مودی صاحب کی حکومت ہے, اس نے نفرت کی اور انتہا پسندی کی جو طاقتیں ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے, اور وہ بھارت کو نگلنا چاہتی ہیں, اور کسی کا نقصان نہیں کریں گی. ابھی آپ دیکھیں کہ عامر خان ہے, اب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہی کہا نا کہ میری بیوی جو ہے وہ بھی گویا تنگ آ کر بعض اوقات یہ کہتی ہے تشویش ہے میں ملک چھوڑ دیں. اتنی تشویش ہے کیونکہ جب آپ خوف کی فضا پیدا کریں گے اور مسلمان کو, ہر مسلمان کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر ایک ماحول تو بدلے گا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ عامر خان ہے, یہ سلمان خان ہے, یہ شاہ رخ خان ہے, ان کی فلمیں آخر بھارت میں دیکھی جاتی ہیں اور یہ کروڑوں روپے کا بزنس کرتی ہیں, اور آپ یہ بھارتی شہری دیکھتے ہیں نا اس کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سٹریم ہے, جو بھارت کے عوام کی بھاری تعداد ہے, وہ تو اس بات سے متاثر نہیں ہو رہی. یہ لوگ جو ہیں یہ آرگنائزڈ ہیں لیکن اقلیت میں ہیں, لیکن نفرت کے جو تاجر ہیں, اور ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. ہر روز ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں اور ایک اپنی ایک چتا اپنی ہی روشن کرتے ہیں. آپ دیکھیں انہی لوگوں نے گاندھی جی کو گولی ماری. وہ جو گوڈسے تھا اس نے کیا کہا, گاندھی جی نے مرن برت رکھا تھا کہ پاکستان کو اس کے حصے کے پیسے دے دیے جائیں اور اس کا جو وسائل میں حصہ ہے وہ انہیں دیا جائے. لیکن ان کا یہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو پاکستان کو اگر یہ پیسے ملیں گے وہ گولیاں خریدے گا, کشمیر میں چلائے گا, تو ان کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا.
اب تو اب یہ جو نفرت ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیے جو ہمارے ٹیپو سلطان ہے, ٹیپو سلطان کی جو یوم ولادت ہے وہ منایا جا رہا تھا کرناٹکا میں سرکاری طور پر, اور ان کے نام پر ایک یونیورسٹی بھی قائم کی جا رہی. تو اب اس پر بی جے پی کے جو ارکان تھے انہوں نے شور مچا دیا, اور دوسرے انتہا پسند کہ یہ جو ٹیپو سلطان ہے یہ تو ایک انتہا پسند مسلمان تھا, یہ ہیرو نہیں ہے ہمارا. اور حالانکہ یہ انڈیا کے جو آفیشل فریڈم فائٹرز ہیں ان میں ٹیپو سلطان شامل ہے. بالکل ٹھیک. اور ایک جو رکن اسمبلی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ٹیپو سلطان جو ہے اس نے تو دعوت دی تھی احمد شاہ ابدالی کو یہاں حملہ کرنے کی, اور مرہٹے جو ہیں اس کے بعد تحقیق کیے گئے. حالانکہ پہلا حملہ احمد شاہ ابدالی نے 1748 میں کیا, اس وقت ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہوا تھا. دوسرا حملہ 1761 میں ہوا, اور پانی پت کا جو آخری لڑائی ہے اس میں ٹیپو سلطان کی عمر 10 سال تھی. یعنی ٹیپو, اور وہاں کے مورخین نے, وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں بھائی, ٹیپو سلطان جو ہے وہ تو مرہٹوں کے بعد جب ان کو شکست ہو گئی تو پھر اس کی سلطنت وہ قائم ہوئی, اس کے والد نے قائم کی. صحیح. اور پھر اس نے تو ایک الائنس بنایا تھا اس کے ابدالی کے پوتے کے ساتھ, شاہ زمان کے, اور فرانسیسیوں کے ساتھ, اور دوسرے لوگ اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ, یعنی لڑنے کے لیے برطانوی سامراج سے. تو ان کا اگر تو برطانوی سامراج ہندو تھا تو پھر تو اس سے لڑنے والا جو ہے اس کو تحقیق کرنا چاہیے. تو وہ ایک تاریخ دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں ٹیپو سلطان وہ شخص ہے جس کے بارے میں عبدالکلام جو ان کے صدر تھے, انہوں نے خود جا کے ناسا میں دیکھا, اس کی فوج کی پینٹنگ بنی ہوئی تھی کہ ٹیپو سلطان نے, عبدالکلام نے کہا ٹیپو سلطان نے راکٹ ایجاد کیا. اچھا. اور سرنگا پٹم کی لڑائی میں 2 راکٹ فائر کیے اس نے, صحیح, اور وہاں سے 2 راکٹ پکڑے گئے. اس کے بعد اس کے لشکر کے پاس سے برطانوی لوگوں نے. تو وہ اتنا بڑا ایک خالق تھا, ایک تخلیقی ذہن کا مالک تھا, اور آج تک بھارت اس میں فخر کرتا ہے, اور وہ ہیرو ہے بھارت کا. تو اب وہ اپنے نئے ہیرو بنانا چاہتے ہیں. اپنے یہ جو ہیرو, یہ جو ہمارے عامر خان ہیں, اب ان کے درپے ہو گئے, اب ان پر مقدمہ درج کرنے. مقدمہ ان پہ درج ہونا چاہیے جنہوں نے دھمکی دی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب, یہ جو ایم ایل اے مقبوضہ کشمیر سے انجینئر رشید صاحب, ان پر اب تیسری بار گزشتہ چند مہینوں میں ان پر حملہ کیا گیا, زخمی بھی ہوئے ہیں یہ شری نگر میں, اور یاد ہوگا آپ کو بیف پارٹی کے الزام میں بھی ان پر دھاوا بولا گیا. پھر دہلی میں جب تھے ان کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی تھی. تو اب آپ نہیں, وہ تو سیاہی تو خود اپنے منہ پر ہی وہ پھینک رہے ہیں. تو اب ان کی جو حرکتیں ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ابھی آپ دیکھیں, بہرحال انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں عامر خان کو پاکستان چلے جائیں, شاہ رخ خان بھی پاکستان چلے جائیں. تو ہمارے حافظ سعید صاحب, بلکہ انہوں نے کہا یہ حافظ سعید ہے یہاں کے, اندازہ لگائیے آپ, یہ بھی کہا پپتی کا. تو ہمارے حافظ سعید صاحب نے ان کو آفر کیا ہے, عامر خان صاحب کو دعوت دی کہ پاکستان آ جائیں. اب بڑی دلچسپ بات ہے یہ. ویسے تو عامر خان جو ہیں آئیں تو چشمے میں روشن دل میں شاد, وہ تو میرا بھی کہہ رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے, ہمارے چودھری قدرت اللہ صاحب نے اپنے ایک نقطہ اٹھایا اپنے کالم میں کہ کیا لشکر طیبہ فلموں کی پروڈکشن بھی شروع کرے گی. اور یہ کیونکہ عامر خان جب آئیں گے یہاں تو پھر آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے, کام تو نہیں کرنا, کام بھی کرنا پڑے گا, تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہوگا. تو اگر ایسا ہو جائے لشکر طیبہ جو ہے وہ بھی کسی نئے کام سے لگ جائے گی, پروڈکشن ہاؤس بنا لیں, بنانا شروع کر دیں, اور عامر خان کی یہ بھی ایک خدمت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کا ذکر ہم کر رہے تھے, آج ورکر کنونشن تھا, لاہور میں تھے, اور صحافیوں سے بھی ملاقات انہوں نے کی, ورکر کنونشن سے بھی خطاب کیا. اور پہلے جو وہاں پر بدنظمی ہوئی, کچھ آج نالا دکھائی دیے خان صاحب, وہ ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو وتیرہ ہے یہ, ویسے تو آج کل ہر جلسے جلوس میں ہی نہیں, ہر جلسے میں نہیں ہوتا, دیکھیے ان کے جلسے میں. اچھا, دیکھیے جناب. خاموشی, آپ بھی خاموش. اب اس شور میں تقریر نہیں ہو سکتی. خاموشی. کوئی مجھے نعروں میں مقابلہ نہیں دیکھنا. مجھے پتا ہے یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف یہاں ہیں. اب آگے مجھے ایک منٹ بس, اب مجھے خاموشی. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی.
بہت کہنا پڑا انہیں کہ بات تو سن لیں میری. اصل نے سنیے, یہ پی ٹی آئی کے جو جیلے ہیں نا, اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے گلے پھاڑ رہے ہیں. یعنی یہ گروپ کہہ رہا میرا نعرہ خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو کوئی ڈسپلن سکھائے, اپنے نوجوانوں کو نظم و ضبط کی تلقین کرے. انہوں نے تو بالکل ایک, یعنی اب کیا کہنا چاہیے اس کو, آوارہ زبانی جو ہے اس کی حوصلہ افزائی شروع کر رکھی ہے. یہ نوجوان جو ہے, ویسے تو خود ہی انہوں نے اس کا آغاز کیا, نہیں مناسب بات ہے, لیڈر لوگ جو ہوتے ہیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں. اور اب خبر یہ ہے کہ جو آپ نے بھی وہ ہمارے عرفان اصغر صاحب جو ہیں وہ گئے تھے وہاں, ہمارے جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں بالکل وہ ان کی ہائی ٹیم میں شریک تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ کل وہ درخواست دے رہے ہیں کانسٹیٹوئنسی جو 122 اسپیکر صاحب الیکشن کمیشن کہ اس کا الیکشن کالعدم قرار دیا جائے. عبدالعلیم خان صاحب جو یہ شکایت لے کے آئے تھے نا کہ اس میں بہت سے ووٹرز ایسے ہیں ان کی دوسرے حلقوں سے ادھر بھیجے گئے, ادھر سے انہیں وہاں بھیج دیا گیا, ان کے یہاں بھیج دیا گیا ہے. اب پتہ چلے گا, الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس کی تحقیق نہیں کی. بارہ وہ درخواست لے کے جا رہے ہیں اور اگر ان کی بات سچ ثابت ہو گئی تو پھر تیسری دفعہ تماشا لگ سکتا ہے, یعنی ہیٹرک ہو سکتی ہے, ہیٹرک ہو سکتی ہے. خان صاحب کی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ملتے ہیں ناظرین آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر تفصیل سے بات کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کی نمائندگی ہمارے پروگرام میں ہوئی اور انہوں نے تفصیل سے اپنی جماعتوں کا نقطہ نظر اور تحفظات کا اظہار کیا. جماعت اسلامی سے ہم بات نہیں کر سکے تھے کل کے پروگرام میں, تو آج شامی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں کراچی میں, وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آج سراج الحق صاحب نے بھی کہا کہ فوج جو ہے وہ تعینات کی جائے کراچی کے تمام پولنگ سٹیشنز کے اندر, اور 28 نومبر کو تحریک انصاف سے مل کر شہر قائد میں مارچ بھی ہم کریں گے. نعیم الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیے کیسی جا رہی ہے آپ کی کمپین اور ہدف کیا ہے آپ کا, کتنی کامیابی کی توقع ہے آپ کو؟ شامی صاحب بہت شکریہ. دیکھیے کمپین تو الحمدللہ اچھی جا رہی ہے اور ڈور ٹو ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں, اور جب سے ہم نے اناؤنسمنٹ کیا ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ایک لارجر اسکیل پر ایڈجسٹمنٹ کا, اس کے بعد سے ہمارے رسپانس کا بہت زبردست اضافہ ہوا ہے. ٹھیک, اسپیشلی جو یوتھ اور خواتین کی طرف سے بھی بہت زبردست رسپانس آ رہا ہے, اور ہمیں مشکلات ضرور پیش آئی ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹ کو دھمکیاں ملی ہیں اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی گئی ہے. بڑے بڑے ہورڈنگ اپوننٹ پارٹی کے تو رہے ہیں, ہمارے روکے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اب سلسلہ چل پڑا ہے اور الحمدللہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ شہر بدلنے جا رہا ہے انشاءاللہ. نعیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ نے کچھ مخصوص حلقوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کی ہے؟ نہیں دیکھیے ہوا یہ تھا کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب پی ٹی آئی سے ہماری بات چیت شروع ہوئی, وہ ظاہر جب پہلے بھی ہم 246 پہ بھی کافی مسئلہ رہا, ہم شروع نہیں کر سکے تھے, اس میں بھی وقت لگا, اور جب تک ان سے بات چیت شروع نہیں ہو سکی تو ہم نے ایسا کیا تھا کہ دیگر پارٹیوں سے ہی بات کرنا شروع. کراچی کا ایشو یہ ہے کہ کراچی میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ہم پہلے بھی مل کر سب جماعتوں کے ساتھ 10 جماعتیں 15 جماعتیں 2 جماعتیں 3 جماعتیں مل کر ایک نقطے پر متفق ہوتے تھے کہ یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن میں ایک مرتبہ تبدیلی ہو. تو ہم نے کچھ جگہوں پر دیگر پارٹیوں سے بات شروع کی, لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی سے ہماری بات شروع ہو گئی اور سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ تو جہاں جتنا تھا وہ روک دیا, اور دونوں پارٹیوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ جس برادری اور جس پارٹی سے بات ہو چکی ہے اس کو ہم آنر کریں گے اس پارٹی کے حوالے سے, اور اب جو ہم کام کریں گے تو ہم اس پر اشتراک عمل کریں گے. اس کے نتیجے میں 80% سے زیادہ سیٹوں پر ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو گیا ہے. 2-4 جگہوں پر کہیں پر لوکل جو لوگ ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں کسی پارٹی کے, اس سے لوگوں نے بات چیت کی ہوئی ہے. تو ضابطہ اخلاق جو ہے اس کی خلاف ورزی آپ کی طرف سے بھی تو ہو رہی نا, یہ شکایت ہے آپ کے مخالفین کو؟ نہیں دیکھیے ہم نے تو شروع میں کچھ بھی نہیں کیا. ہوا یہ کہ ہم مزار قائد پہ گئے, مزار قائد پہ ہم نے نیشنل اینتھم پڑھا اور وہاں پر فاتح خوانی سے ہمیں روک دیا گیا. صرف وہاں پر جو ہے وہ اینتھم پڑھنے پر ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی. سراج الحق صاحب یوتھ کی ایک صرف سیرمنی تھی چھوٹی سی, 400-500 لوگ تھے, اس پر ہماری ایف آئی آر کٹ گئی, اور ایم کیو ایم کے جلسے ہو رہے تھے, ایم کیو ایم کی ہورڈنگ لگ رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا. اس پر پھر ہم نے کہا, ہم نے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر لکھا, انتظامیہ کو لکھا, جب نہیں مانے تو پھر ہم نے اس کے بعد صرف اپنے کچھ ہورڈنگ کچھ لگائے. ہم تو لگا بھی نہیں سکتے, اتنے ہمارے پاس بچے کے پیسے تھوڑی ہیں, ہمارے پاس 40-50 کروڑ روپے تھوڑی. بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. اور
آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا آگے چلیں؟ نہیں اب دیکھیے جب الیکشن ہوگا 5 ایک دسمبر بات کو تو پتہ مان چلے گئے، گا. ایک بات تو مان گئے، وہ پیپلز پارٹی کچھ اصل جگہوں میں جو پر ایم ہے. کیو ایم جو ہے نا، کوئی ایم کیو ایم کے خلاف تو وہ ہر جماعت سے مفاہمت کر سکتے ہیں، ٹھیک. اور پیپلز پارٹی جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غیر ملکی تو لوگ نہیں ہے نا، ان سے بھی مفاہمت ہو سکتی ہے، ٹھیک. الائنس ہو سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ اتنے پریشان کو ہو گئے؟ پریشانی ایک دلچسپ واقعہ تھا نا، انہونی تھی. ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایسی کہ بات ویسے تو کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جماعت اسلامی نے ملک میں درست کہیں ہے، اگر کوئی اچھی بات ہو گئی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ داد دے رہا ہوں سر میں بھی، اور تصدیق ہو رہی تھی ہماری بات کی. اوورسیز پاکستانی کا ذکر ہم چلیں گے. جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ اب 2018 کے انتخابات میں بھی ووٹ نہیں دے سکیں گے. اور شاہ صاحب دلچسپ بات یہ ہے، جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو الیکشن کمیشن اور نادن جب رپورٹ روزر پیش کیا تو اس میں انہوں نے اپنی موک ایکسرسائز کا بھی ذکر کیا جو انہوں نے 4 ایمبیسیز میں کی. صرف 67 ووٹ جو سعودی عرب کی ایمبیسی میں ڈالے گئے ان کو ہینڈل نہیں کیا جا سکا، تو باقی جو ملینز میں ان کو کیسے ہینڈل کیا جو جائے؟ پارلیمانی کمیٹی قائم ہے الیکٹورل ریفارمز کے لیے، یہ انتخابی اصلاحات کے لیے، اس کے اجلاس میں الیکشن کمیشن اور نادرا کے لوگ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی سے ووٹ لینا یعنی ووٹ ڈلوانے کا طریقہ کار وہ وضع نہیں کر پائے، اور یہ نادرا کے ذریعے سے ای ووٹنگ، ای بیلٹنگ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہوگا، اور اس ایکسرسائز میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. لیکن ابھی تک کمیٹی نے یہ بات تسلیم نہیں کی. انہیں نادرا کو بھی رپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یو این ڈی پی سے بھی رابطہ کی، یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور ان سے کہا ہے آپ بھی ہمیں اس میں کوئی رہنمائی کریں اور مدد دیں، اور 2 ہفتے میں وہ بھی اپنی رپورٹ ہمیں دیں گے، تو پھر یہ فیصلہ کریں گے یہ کمیٹی کہ کس طریقے سے آگے پروسیڈ کرنا ہے. وہ ابھی رپورٹ تو ان کی آ گئی ہے اور انہوں نے معذوری کا ایک طرح سے اظہار بھی کیا ہے، لیکن ابھی یہ بات چیت جاری ہے اس پر، اور یہ باب بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر داؤد غزنوی صاحب جو اوورسیز پاکستانیوں کی وکالت بھی کر رہے ہیں اس اہم معاملے پر، ووٹنگ کے حق کے اوپر، تو وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا تھا ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں، شاید امریکہ سے آپ گفتگو کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی میکنزم دریافت کر لیا ہے جس سے اوورسیز پاکستانیز اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں، لیکن الیکشن آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا میکنزم ہے جو آپ کے پاس ہے؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز کے اوپر ذرا تھوڑی سی ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج الیکشن کمیشن نے جو اپنی انکمپیٹنسی دکھائی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی اچھی ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ انکمپیٹنسی 1 مہینہ پہلے الیکشن سے نہیں بتائی گئی. اب یہ 2 سال ہیں ہمارے پاس. اب ہم جو ایک پاکستانی شہری ہیں، یہ ہمارے پاس ایک گولڈن مومنٹ ہے کہ ہم اسسٹ کریں گورنمنٹ کو، ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس کے اوپر تیار ہیں. وہ جو میکنزم ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں لاسٹ ٹائم امریکہ میں تھا تو مجھے کچھ پاکستانی ایکسپرٹ وہاں پہ ملے تھے جو آئی ٹی کا سسٹم سمجھتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ گارنٹی کیا تھا کہ وہ اس طرح کا میکنزم بنا کر دے سکتے ہیں. اب میں جنوری کے اندر انشاءاللہ امریکہ پھر دوبارہ واپس جا رہا ہوں. میں ان کے ساتھ دوبارہ ریکنیکٹ ہوں گا. تو انشاءاللہ جب میں واپس آؤں گا پاکستان تو میں انشاءاللہ خود اس کمیٹی کو یہ جو میکنزم ہے وہ پیش کروں گا. اور دوسرا یہ جو ایک آپ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ماک ٹرائل ہوا ہے، یہ تو جو متھ ایک سپن کر رہا ہے نا پچھلے 35 سالوں سے کہ بھئی یہ کام ہو نہیں سکتا. میں آپ کو تھوڑا سا فگر اس چیز پہ دے دوں کہ 4 ملکوں کی انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ 4 ملک جو ہیں وہ یہ کر نہیں سکے. 118 ملک ان میں جو پاکستانی ایمبیسیز تھیں، پاکستانی سفارت خانوں میں انہوں نے یہ ایکسرسائز کی ہے، جو سفارتی عملہ ہے اسی نے ووٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس پوسٹل بیلٹ جو ہے اگر وہ ہو تو 4 سے 6 ہفتے لگ جائیں گے ہم تک پہنچتے ہوئے، اور پھر پتہ نہیں کہ 17 یا 18 لاکھ تو صرف پاکستانی سعودی عرب میں ہیں. جناب آپ کی تو شامی صاحب میرا خیال ہے آپ کی تو میرے سے زیادہ ہسٹری جو ہے بڑی سٹرونگ ہے کہ 2002 میں جنرل مشرف کا جو ریفرینڈم ہوا 98% ووٹنگ ہوئی باہر سے. وہ تو ریفرینڈم تھا نا، اس میں تو میرا ووٹ آپ نے ڈال دیا، آپ کا ووٹ میں نے ڈال دیا، اور کئی جگہ فرشتے ڈال گئے، کئی جگہ شیطان ڈال گیا، تو وہ تو ایک اور بات تھی نا. بہرحال آپ میرا خیال ہے کہ اب شریک ہو جائیں اس پروسیس میں. جی ہم اس کے اندر پورا شریک ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ میکنزم جو لیٹسٹ میکنزم ہے آئی ووٹ کے نام کا جو آسٹریلیا اور 25 اور کنٹریز پریکٹس کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ اس کمیٹی کو پروپوز کیجئے. بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہم صاحب ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو ہوگی.
वेलकम बैक नाज़रीन। बल्दियाती इंतखाब का तीसरा मरहला भी तकरीबन करीब आन पहुंचा। पहले दो मराहल में हमने देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग अमले से लोगों को शिकायत हुई, सियासी जमातों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन शामी साहब जो अमला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनको भी कुछ शिकायत होंगी, उनकी भी सुनी जाए ना। हाँ, तो उनकी क्या दुर्गत बनती है, उनकी क्या बनती है, तो वो सुनने के लिए और जानने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है सलमान पराचा साहब ने। सरगोदा यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं और वहाँ पे मुकामी कस्बे में बीइंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात रहे, तो प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर तैनात रहे। हाँ, और उनसे हम जान लेते हैं कि भी उन पे क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप बताइए जरा पराचा साहब, आप पर क्या गुजरी, आपने क्या देखा और क्या इलेक्शन कमीशन के नाम आपका पैगाम है? जी बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, जामी साहब, आपका बड़ी मेहरबानी। पहली बात तो ये है कि जनाब के मैंने जैसे 2 साल पहले सरकारी मुलाजिम तैनात हुआ तो सोचा जाता था कि जनाब अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगेंगे तो इस मुल्क में बड़ा साफ शफाफ इंतखाबात करवाएंगे, अपनी खिदमत को अंजाम देंगे। ठीक। और बाद हम उसकी वजह से मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी बखूबी खुशी खुशी कबूल कर ली, खुशी खुशी कबूल कर ली। मगर उसकी एक हफ्ते की जानलेवा मेहनत के बाद और मुशक्कत के बाद जो मुझे आखिर में रात के दिन में जो मुझे रिटर्निंग ऑफिसर ने सिला दिया, उसके बाद मैं इतना सख्त मायूस हुआ कि मैंने ये तय कर लिया कि दोबारा कभी मैं ड्यूटी नहीं दूंगा। सिला क्या? क्योंकि हुआ यूं कुछ हुआ क्या कि मैं आपको शुरू से बताना शुरू करता हूँ कि जब इलेक्शन के दिन हमने इलेक्शन से पहले जो कुछ बदनज़मी थी वो तो अपने अरूज पर थी। जो ये था कि जी के वो सामान नहीं पहुंचा लोगों के पास, वो शाम को 4 बजे इस्लामाबाद से चला, कई लोग रात को 8-8, 9-9 बजे तक अपने हलकों में पहुंचे। हमें ये कहा गया जी कि आप बस पर लेकर जाएं सामान। जब मैंने उनको कहा जी ठीक है मैं बस पर लेकर जाता हूं, तो वो ये था कि वो 6-7 हलकों से होकर जाना था। अब जो सफर 40-45 मिनट का था वो सफर लोगों ने 4-5 घंटों में तय किया। ठीक। अब उसके बाद जब इलेक्शन के दिन हमने सारी सूरत हाल शुरू की और सारा कुछ हमने बड़े तिलावत कलाम मजीद से हमने शुरू किया, तो ये हुआ कि उम्मीदवारों की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटरों को ये नहीं बताया जाता था कि आपने वोट कैसे डालना है। बिल्कुल ठीक, अब ठीक है। इतने ज़ईफुल उम्र लोग आते थे, उन्होंने हम में से 2-3 लोगों ने वहाँ पे जो थे बुजुर्ग हजरात, उन्होंने जब पूछा कि वोट डालने का क्या तरीका है, तो हमारी अमले ने 2-3 को तरीका सिखा दिया। और जिसके बाद सिला ये मिला कि पोलिंग एजेंट्स ने हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया। ठीक है, ठीक है, बात आपकी पहुंच गई जनाब, बहुत शुक्रिया आपके। अच्छा, हाँ जी जी और उसके बाद ये हुआ कि हमने हमारे हलके में 1050 वोट तकरीबन हुए पोलिंग, इसमें से 82 वोट जो है वो फाइल हो। ठीक। अब उसके बाद ये हुआ कि जनाब जो उसमें हुआ कि हमारे अमले के ऊपर एक बंदे ने आकर बड़ी शिकायत की और कहा जी कि आपके बंदे ने जो है वहाँ पे पोलिंग जो है वो मोहर लगाई है। और जब हमने ऐसा इल्जाम बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, बल्कि उसने कहा जी पोलिंग रोकी जाए, हमने कहा जी अपने पोलिंग भी नहीं रोकेंगी। और शामी साहब ये सबसे मजेदार बात ये थी कि जिस बंदे ने हम पर इल्जाम लगाया और मुझे ऊपर जाने की धमकी दी, उसके आखिर में वोट सिर्फ 7 निकले। ठीक। वो उम्मीदवार जो उम्मीदवार था, बिल्कुल। और उसके बाद जो सबसे आखिरी बात है वो ये है कि जब मैं रात को डब्बे लेकर मेहनत मुशक्कत के सुबह 5:30 के जागे हुए मेहनत करके वहां पहुंचे रात को 10:30 बजे और रंगारंग कागजात की नुमाइश लिख के सब कुछ करके पहुंचे, तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने मुझे कहा जी कि आप अंदर तशरीफ ले आए, आपके खिलाफ तो बहुत ज्यादा आई हुई हैं कॉलें और ये है कि जनाब आप तो वहां पे बड़ी जानबदारी करते नहीं है। और ऐसे पुलिस के लहजे में उन्होंने मुझसे बात की कि मुझे ये लगा कि शायद मैंने कोई खुदा ना खासा कोई गलती कर बैठा हूँ। और उसके बाद मैंने उनको कहा जी कि आपने कल सुबह मेरी क्या हेयरिंग करनी है, आप अभी ही जनाब अदालती अख्तियारात अगर आपके पास हैं तो आप इस्तेमाल करें और जनाब मेरे खिलाफ केस करें। तो ये है जनाब वो। और जबकि हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म का बिल्कुल दबाव नहीं था, यानी कि एक रत्ती बराबर भी कोई ऐसा इम्कान नहीं था, लेकिन बदनज़मी इतने अपने अरूज पर थी कि उसका कोई सिलसिला नहीं। ट्रेनिंग वाले दिन ये हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुला लिया कि अपने स्टाफ के साथ वहां जब पूरा दूर से पहुंचा तो उनको बताया गया कि जनाब हमने स्टाफ को तो बुलाया नहीं, सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुलाया था। ठीक। और ये है वो सूरत हाल। ठीक है जी, अब हमारे पास वक्त की किल्लत भी है सलमान साहब, मजीद भी आपसे सुनते, अभी तक आपका बहुत शुक्रिया। तो ये जनाब उनके साथ बीती जो कहते हैं, अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा बीइंग प्रिजाइडिंग। नहीं, अब लेकिन ना कोई तरबियत का एहतमाम है, ना कोई नज्म है, ना कोई पता है कितने बजे सामान पहुंचना है, क्या फिर वहां बननी है। और दुर्गत जो हर एक की बनती चली जाती है, जो धांधली करने वाले हैं, जो बदउनवानी करने वाले हैं, वो इल्जाम लगा देते हैं, फिर
ریٹرننگ افسر آنکھیں ووٹ ان کے بند ساتھ کر کے میں بیٹھتے کرتے ہیں. ہیں. مطلب یہ ایک عجب یعنی عجب ایک ہنگامہ ہوتا ہے. بس اللہ رحم. تو روس اور ترکی کا جو ابھی کشیدگی ان کے درمیان وہ اس پر آپ بات کرتے ہیں. ایک تو بحری بیڑا انہوں نے بھیجا بحیرہ روم کی جانب, اور دوسرا شہریوں کو کہا ہے کہ وہ ترکی میں ٹریول نہ کریں. آج صبح میں انٹرنیشنل میڈیا کو مانیٹر کر رہا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً سالانہ کچھ 4 ملین سے زائد لوگ جو ہیں روسی وہ ترکی کا وزٹ کرتے ہیں. روک دیا انہیں. ترکی آتے ہیں سیاحت کے لیے, بڑا ترکی ان کے لیے بڑا پرکشش ہے, پرکشش مقام ہے. لیکن اب یہ ترکی نے, انہوں نے کہا, پیوٹن نے کہا کہ ہمارا جہاز جو تھا وہ ترکی سرحد سے آگے تھا اور نیچے پرواز کر رہا تھا, اور ترکی نے F-16 کے ذریعے جو میزائل, ایئر ٹو ایئر میزائل کے ذریعے اسے گرایا ہے. اور وہ آڈیو ٹیپ بھی آگے سامنے. ترکی نے کہا کہ ہم نے 5 دفعہ وارننگ دی تھی, وہ ہمارے علاقے میں تھا, اور مگر وہ وارننگ ہماری پہ اثر نہیں ہوا, تو پھر ہم نے اس پر حملہ کیا, اس کو مار گرایا. ایک جو پائلٹ ہے وہ تو پیراشوٹ کے ذریعے اترے ہیں پائلٹ, ایک پائلٹ تو ترکی نے قبضے میں کر لیا ہے. اب دوسرے پائلٹ کی تلاش جاری تھی, تو اب ترکی نے ٹیپ جاری کر دی ہے, آڈیو ٹیپ, وہ سامنے آپ دیکھیے گا, چلائیے گا جی. The unknown air traffic position to Romanian 020. Redirect to 86 miles. This is Turkish Air Force speaking on guard. یہ You are approaching Turkish اس میں airspace. وہ دکھا رہے ہیں Change your کہ heading کس طرح south سے immediately. انہوں نے کہا کہ You یہ are ترکش approaching ایئر لائن آپ سے Turkish مخاطب ہے, airspace. ایئر Change فورس. your heading south immediately. This is Turkish آپ Air ساؤتھ کی Force جانب speaking امیڈیٹلی on موو کر guard. دیں کیونکہ آپ ہماری حدود کے اندر You ہیں. are ہو سکتا ہے ان کو انگریزی نہ آتی ہو, جو این ممکن ہے. روسی پائلٹ جو ہیں. تو بہرحال ترکی نے اگر اپنی ایک بات ثابت کی, اب نیٹو جو ہے ترکی کے ساتھ کھڑا ہم اس کے ساتھ ہیں, ہے, اور پیوٹن صاحب غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داعش ہے اس کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے, وہاں سے تیل جو ہے ترکی پہنچتا ہے, اور ترکی سے تجارت ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے, اربوں روپے ڈالر کمائے جا رہے ہیں, اور ہم اس کو جناب اب روکیں گے. اور ترکی کہتا ہے کہ یہ ترک علاقے جو ہے نا, یعنی ترک آبادی جو ہے شام کی, اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس پہ حملے کر رہے ہیں, یہ ترکی کو قبول نہیں ہے. اب یہ عالم اسلام ایک عجب ایک صورتحال کا شکار ہو رہا ہے. اب سعودی عرب کے اندر بھی ایک طرح طرح کی خبریں آ رہی کشمکش کی, اب ترکی کے اندر بھی یہ صورت پیدا کرنے کی کوشش ہے. اب یہ ویسے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ روس اور ترکی جو ہیں وہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اوباما صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی ماحول ٹھنڈا کیا جائے, اس میں کوئی ریکانسیلیشن کا معاملہ نکلے. یہ دشمن جو ہے وہ مشترکہ ہے, تو اس پر ذرا پھر آپس میں تلخی کو کم کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ایان علی کا ذکر بھی کرنا تھا, اور NA-118 ایان علی کا پاسپورٹ تو آج واپس کر دیا گیا. ایان علی کو ساتھ جس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے اور جس طرح ہیئرنگ ہو رہی ہے, یہ ہماری پوری جو عدالتی نظام ہے نا, اس کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. اور پتہ نہیں ہمارے جو چیف جسٹس ہیں جناب ظہیر جمالی صاحب, بڑی عمدہ تقریریں میں ان کی سن رہا ہوں, بڑی اچھی شہرت ہے, بڑی قابل فخر ان کی شخصیت ہے. وہ کوئی نوٹس اس کا لے سکتے ہیں اور ان عدالتوں کو طریقہ سکھا سکتے ہیں کہ کس طرح ہیئرنگ ہونی چاہیے اور کس طرح معاملات کو نپٹانا چاہیے. کہ اب لوگ جو ہیں, لوگوں کے سامنے کیا منظر ہم پیش کر رہے ہیں اپنے عدالتی نظام کا. بالکل ٹھیک ہے. NA-118 جی, لاہور یہاں پر جو حامد زمان صاحب تھے PTI والے, انہوں نے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر رکھا تھا, تو لیکن جو ریاض ملک صاحب انہیں فاتح قرار دیا گیا ٹریبیونل کے. اور حامد زمان صاحب ماشاءاللہ بڑے بزنس مین ہیں, بڑے لاکھوں روپے خرچ کیے تھے, انہوں نے نادرہ سے ووٹ اپنی تصدیق کرائی تھی, لیکن ٹریبیونل نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے. اب وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ریاض صاحب کا جو انتخاب درست ہوا, گویا جو بھی بے قاعدگی ہوئی اس نے الیکشن کے نتیجے کو متاثر نہیں کیا. ان میں کوئی ووٹ کا فرق بھی کافی تھا میرا خیال. جی, ان کے ووٹ کا فرق جو 1 لاکھ ووٹ تو لیے تھے, 1,03,000 ریاض ملک صاحب نے, اور حامد زمان صاحب نے 43,000 ووٹ. 43,000 ان کے تھے, تو ووٹ کا کافی فرق تھا, اس لیے وہ نتیجہ متاثر نہیں ہوا. اب حامد زمان صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا, کوئی نئے طریقے سے پھر وکیل ڈھونڈنے پڑیں گے, اور پھر کوئی جیب ڈھیلی کرنی پڑے گی. وہ جائے نہ جائے, 122 میں تو ضرور کچھ ہونے جا رہا ہے. 122 میں تو جو بھی ہوگا, فی الحال تو درخواست دائر ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام وقت یہاں پر ختم. آپ سے ملاقات کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.